अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 13 माशरती इदारे, आज हमारा लेक्चर 4 है। इक़्तिदार के लिहाज से खानदान की इक़साम, फैमिली टाइप्स बाय अथॉरिटी। तारीख़ी लिहाज से खानदान इर्तिकाई मनाज़िल तय कर चुका है। ये मनाज़िल इक़्तिदार के लिहाज से हस्ब ज़ैल हैं। नंबर 1 पदरसरी खानदान, नंबर 2 मादरसरी खानदान, नंबर 3 जमहूरी खानदान। सबसे पहले हम बात करेंगे इक़्तिदार के लिहाज से खानदान की इक़साम में पदरसरी खानदान। ये वो खानदान है जिसमें बाप खानदान का हाकिम तस्वर किया जाता है। खानदान की जुमला अफराद और मर्द जन, बच्चे, बूढ़े सब इसके ताबे होते हैं। खानदान की जुमला वसाइल और आमदनी बाप के हाथों में जमा होते हैं और वही इनके खर्च करने का मजाज होता है। ऐसे खानदान में हकमियत होती है। इस खानदान के चंद खवास ये हैं। नंबर 1 इस खानदान में बाप कुली तौर पर जुमला मामलात में खुद मुख्तार होता है, उसलिए अफराद को इनफरादी आज़ादी हासिल नहीं होती। फर्द की हैसियत को कदर की निगाह से नहीं देखा जाता। ऐसा खानदान जमहूरी निज़ाम के मुतज़ाद साख्त रखता है। अफराद की ज़रूरियात की तस्कीन और तरबियत पर इनफरादी तवज्जो नहीं दी जा सकती, जिससे अफराद में मतलूबा शख्सी खवास नुमाया तौर पर पैदा नहीं होते। नंबर 3 अफराद में तंजीम कायम रहती है और खानदान का वजूद मुस्तहकम रहता है। ठीक है जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मादरसरी खानदान। ये वो खानदान है जिसमें माँ खानदान की हाकिम व मालिक होती है। अंदरूनी और बैरूनी निज़ाम में इसकी राय फैसला कुन होती है। खानदान के जुमला वसाइल इसके इख्तियार में होते हैं और उसी की मर्जी के मुताबिक सर्फ होते हैं। मर्द का मुकाम औरत से कमतर होता है। औरत आमतौर पर अहम अमूर में अपना किरदार अदा करती है, जबकि मर्द अपनी ज़ात से मुतल्लिक अमूर में दिलचस्पी रखता है। इस खानदान के चंद खवास हस्बे ज़ैल हैं। नंबर 1 औरत खानदान की मुतारिकुल होती है। अंदरूनी और बैरूनी निज़ाम में आखिरी फैसला उसी का होता है। मुआशी, सियासी और खानगी अमूर में भी उसकी राय आखिरी होती है। नंबर 2 मुआशी वसाइल की खुद मुख्तार वही होती है, इसीलिए बच्चों की तरबियत मुनासिब तरीके से नहीं हो सकती। नंबर 3 इस खानदान में मर्द आज़ाद होता है और उसकी दिलचस्पी ज़्यादातर ज़ाती अमूर तक महदूद रहती है। अक्सर औक़ात वो घर से बाहर दोस्तों के साथ गपशप, दफ्तर से देर से घर आना और खेल कूद वगैरह जैसे मशागिल में मसरूफ रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इक़्तिदार के लिहाज से खानदान के इक़साम में जमहूरी खानदान। ये वो खानदान है जिसमें शोहर और बीवी दोनों की मुश्तरका राय से घरेलू अमूर तय किए जाते हैं। घर का अंदरूनी मामला हो या बैरूनी, हर मामले में औरत खामन का जिस्मानी, ज़हनी, मुआशी और तालीमी लिहाज से साथ देती है। मुत्तफ़िका राय से दोनों मामलात को तय करते हैं। इस खानदान के चंद खवास ये हैं। नंबर 1 मर्द और औरत को दोनों को यकसा मुआशरती मनसब हासिल होता है। नंबर 2 शोहर और बीवी के अलावा घर के दीगर बालिग अफराद को भी फैसला तलब अमूर में शामिल किया जाता है। इसी तरह खानदान का हर फर्द हर मामले में शरीक होता है। नंबर 3 अफराद की तरबियत जदीद अंदाज पर होती है। तालीमी, जिस्मानी और नफ्सियाती ज़रूरियात की तस्कीन मुनासिब तौर पर की जाती है। अफराद में शख्सी खूबियाँ उजागर होती हैं। नंबर 4 खानदान की आमदनी के वसाइल बढ़ाने के लिए हर फर्द यकसा कोशिश करता है, इसीलिए इस खानदान का मियार जिंदगी दीगर खानदानों से ज्यादा बुलंद होता है। नंबर 5 ये खानदान इनफरादी
آزادی کی وجہ سے اپنے افراد پر زیادہ دباؤ نہیں ڈالتا، اسی لیے اس کے افراد اکثر مشترکہ کی بجائے سادہ خاندان یعنی نیوکلیئر فیملی میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس خاندان کی ساختی لحاظ سے اقسام، فیملی ٹائپس بائی اسٹرکچر۔ ساخت کے لحاظ سے خاندان کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ ہے مشترکہ خاندان، دوسرا سادہ خاندان۔ مشترکہ خاندان یہ وہ خاندان ہے جس میں ماں، باپ اور بچوں کے علاوہ ان کے دیگر قریبی رشتہ دار، دادا دادی یا نانا نانی یا چچا بھی ساتھ رہیں، یعنی یہ خاندان کم از کم دو خاندانوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ماں باپ اپنے بیٹے کی شادی کر کے انہیں اپنے ساتھ رکھیں تو یہ بھی مشترکہ خاندان ہوگا، اور اگر شادی کے بعد شوہر اپنی بیوی کے ہمراہ اپنے سسرال کے ہاں رہے تو وہ بھی مشترکہ خاندان ہی ہوگا، اور اگر شادی کے بعد شوہر اپنی بیوی کے ہمراہ اپنے سسرال کے ہاں رہے تو وہ مشترکہ خاندان کہلائے گا۔ یہ خاندان پاکستان میں خاص طور پر دیہی طبقہ میں پایا جاتا ہے۔ خاندان کے ساتھ کے لحاظ سے سادہ خاندان، خاندان کی یہ وہ طرز ہے جس میں شوہر اور بیوی اور ان کے غیر شادی شدہ بچے مشترکہ رہتے ہیں۔ یہ خاندان سب سے چھوٹا معاشرتی گروہ ہے۔ یہ عام طور پر بلدیاتی اور ترقی یافتہ علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ اس خاندان میں میاں بیوی اور ان کے بچوں کے علاوہ ایک لڑکے کی شادی ہو گئی ہے، اس کی بیوی اور ان کے بچے بھی شامل ہیں جن میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہیں۔ یہ دو خاندان اکٹھے ہو گئے ہیں، اس لیے یہ مشترکہ خاندان کہلاتا ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارے پاس رہائش کے لحاظ سے خاندان کی قسمیں، فیملی ٹائپس بائی سیٹلمنٹ۔ رہائش کے لحاظ سے خاندان کی مندرجہ ذیل اقسام ہیں۔ سب سے پہلے ہے مادر مقیمی خاندان۔ مادر مقیمی خاندان یہ وہ خاندان ہے جس میں شوہر اور بیوی دونوں بیوی کے خاندان کے ساتھ، یعنی شوہر اپنے سسرال کے ہاں رہائش اختیار کرے، اسے پاکستانی معاشرے میں گھر جوائی بھی کہتے ہیں۔ نمبر سیکنڈ پہ ہے پدر مقیمی خاندان۔ یہ وہ خاندان ہے جس میں بیوی اپنے میاں کے خاندان کے ساتھ یعنی اپنے سسرال میں رہائش اختیار کرے۔ پاکستان کے اکثر خاندان اسی نوعیت کے ہیں۔ نمبر 3 آزاد مقیمی خاندان۔ اس خاندان میں شوہر اور بیوی اپنے اپنے والدین سے علیحدہ رہائش اختیار کر کے ایک نئے خاندان کی بنیاد ڈالتے ہیں۔ یہ خاندان کی جدید ترین شکل ہے اور ترقی یافتہ معاشرے میں بہت مقبول ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارے پاس سلسلہ نسب کے لحاظ سے خاندان کی اقسام۔ سب سے پہلی قسم ہے پدر نسبی خاندان۔ اس سلسلے میں نسبی تعلق باپ، دادا اور پردادا سے ملایا جاتا ہے، یعنی باپ اور اس کے خاندان میں یہ سلسلہ مردوں کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ ہمارا معاشرہ پدر نسبی ہے مگر یک نسبی ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس مادر نسبی خاندان۔ یہ وہ سلسلہ ہے جس میں بچے کا نسبی تعلق ماں کی جانب بیان کیا جاتا ہے، یعنی بچے کا تعلق اس کی نانی سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ عرب معاشروں میں لڑکی مادر نسبی اور لڑکا پدر نسبی کہلاتا ہے۔ نمبر 3 دو نسبی خاندان۔ یہ وہ نسبی تعلق ہے جس میں ماں اور باپ دونوں کے آباء و اجداد سے سلسلے قائم کیے جاتے ہیں۔ عرب معاشرے میں دو نسبی ہیں۔ یک نسبی خاندان۔ یہ وہ سلسلہ نسب ہے جس میں ماں اور باپ دونوں میں کسی ایک سے تعلق دکھایا جاتا ہے۔ ہمارا معاشرہ یک نسبی ہے۔ یہ تھے سلسلہ نسب کے لحاظ سے خاندان کی اقسام۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارے پاس خاندان کے وظائف، فنکشنز آف فیملی۔
خاندان ہر معاشرے میں الگ الگ نوعیت رکھتا ہے، لیکن اس کے وظائف بطور ادارہ کے یکسانیت رکھتے ہیں۔ یہ وظائف حسب ذیل ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے حیاتیاتی وظائف۔ خاندان شادی کے ذریعے معاشرے میں جنسی تعلقات قائم کرتا ہے، جس سے ایک مرد اور ایک عورت شوہر اور بیوی کے گہرے رشتوں میں منسلک ہو جاتے ہیں۔ جنسی ضروریات میں تسکین اور ان میں باقاعدگی پیدا ہونے سے نسل انسانی کے بقا کا سلسلہ قائم ہو جاتا ہے۔ خاندان کے وجود سے شادی کے معمولات ابھرتے ہیں جو مختلف الجنس جوڑے کے درمیان تعلقات کی راہ ہموار کرتے ہیں۔ نمبر 2، انفرادی دلچسپی کا تحفظ۔ خاندان اپنے ہر نئے رکن کے ذاتی جذبات و احساسات کی پرورش کرتا ہے اور ہر بیرونی خطرے سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ فرد کے منصب اور اقتدار کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ نمبر 3، خودی کی پیدائش۔ بچہ اپنی پیدائش پر خودی سیلف ساتھ لے کر نہیں آتا، بلکہ خودی ایک معاشرتی پیداوار ہے جو سماجی تفاعل سے پیدا ہوتی ہے، اور سماجی تفاعل کے تمام ابتدائی مراحل خاندان میں پورے ہوتے ہیں۔ اسی طرح خاندان بچے میں خودی کی پیدائش کا ضامن ہے۔ جس قدر خاندان کے افراد کا تفاعل بچے سے ہوگا، اسی انداز پر اس میں خودی پیدا ہوگی۔ نمبر 4، تربیت۔ تربیت ایک بہت طویل عمل ہے جس کی ابتدا خاندان سے ہوتی ہے اور معاشرے کے دیگر اداروں تک پھیل جاتی ہے۔ خاندان جس طرح فرد کی تربیت کرتا ہے، اسی طرح اس کی شخصیت بنتی ہے۔ بچہ اپنی تربیت کے ابتدائی مراحل خاندان ہی میں طے کرتا ہے۔ خاندان تربیت کے ذریعے فرد میں ثقافتی معمولات پیدا کرتا ہے، اسے معاشرتی حالات میں زندگی گزارنے کے انداز سکھاتا ہے، اسے گھریلو آداب، معاشی طریقے اور تعلیمی و مذہبی اقدار سے روشناس بھی کرواتا ہے۔ نمبر 5 پہ ہے ہمارے پاس ٹاپک تعلیمی وظائف۔ خاندان فرد کو گھریلو ماحول میں تعلیم دینے کی سہولتیں مہیا کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے، لیکن دیگر وظائف کی مصروفیت کی وجہ سے یہ وظائف وہ تعلیمی اداروں میں حاصل کرتا ہے۔ بچے کو تعلیم سے راستہ کرنا اور اسے اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ معاشرتی حالات سمجھ سکے اور ان میں اپنا کردار کامیابی کے ساتھ ادا کر سکے۔ نمبر 6، حفاظتی وظائف۔ خاوند اپنے افراد کی جسمانی، معاشی اور نفسیاتی ضروریات پوری کرنے کا ذمہ دار ہے۔ جو افراد بیمار ہو جاتے ہیں، خاندان ان کی تیمارداری اور علاج معالجہ کرتا ہے۔ جو لنگڑے، اندھے، بہرے یا اپاہج ہیں، خاندان ان کی پوری حفاظت کرتا ہے اور ان کی جملہ ضروریات پوری کرتا ہے۔ معاشی طور پر جو بے روزگار ہیں، ان کی معاشی ضروریات خاندان ہی پورا کرتا ہے۔ خاندان کے وظائف میں نیکسٹ ہیڈنگ ہے ہمارے پاس نمبر 7 پہ تفریحی وظائف۔ معاشرتی زندگی میں مصروف رہنے کے بعد فرد میں اکتاہٹ آ جاتی ہے۔ اس اکتاہٹ اور یکسانیت کے سکوت کو توڑنے کے لیے خاندان اپنے افراد کے لیے تفریحی مشاغل مہیا کرتا ہے۔ بچے گھر میں آنکھ مچولی کھیلتے ہیں، چھوٹے بچے کھیل کود کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہنستے ہنساتے ہیں۔ خاندان معاشی وسائل استعمال کر کے بھی اپنے افراد کو تفریحی سہولتیں مہیا کرتا ہے، جن میں کمپیوٹر، ٹیلی ویژن، سنیما، تھیٹر، ڈرامہ، مختلف مقامات کی سیر، چڑیا گھر، عجائب گھر، نمائش وغیرہ شامل ہیں۔ نمبر 8، معاشی وظائف۔ خاندان کا ہر فرد بچپن ہی سے ہی اس قابل نہیں ہوتا کہ اپنی معاشی ضروریات
خود پوری کر سکیں۔ معاشی اور معاشرتی لحاظ سے وہ خاندان کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ جو بچہ بڑا ہوتا ہے خاندان اسے معاشی وسائل کے کسب ہنر سکھاتا ہے۔ کچھ سادہ کسب ایسے ہیں یا ہنر ایسے ہیں جو گھر میں ہی رہ کر سیکھے جاتے ہیں، اور بہت سے پیچیدہ کسب و ہنر ایسے ہیں جنہیں معاشی اداروں میں سیکھا جاتا ہے۔ خاندان اپنے فرد کو ہمیشہ کے لیے اپنے اوپر بوجھ بنانا نہیں چاہتا، اس لیے جلد از جلد اسے معاشی لحاظ سے خود کفیل بنانے کے لیے تعلیمی و فنی تربیت دلاتا ہے۔ اس طرح فرد اپنی معاش کمانے کے لائق ہو جاتا ہے۔ نمبر 9، مذہبی وظائف۔ ہر فرد اپنے خاندان کی مذہبی اقدار اور روایات پر اپنی زندگی گزارتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دوران تربیت اسے اپنی مذہبی فرقہ کی بھی تربیت دی جاتی ہے، اقدار سکھائی جاتی ہے، رسوم و رواج ادا کرنے اور ان کے متعلق پختہ کرنے میں پوری مدد بھی کی جاتی ہے۔ کسی لحاظ سے بھی مذہبی روایات سے انحراف یا انکار نہیں ہونے دیا جاتا۔ ہاں، البتہ بالغ و عاقل ہونے پر جب فرد معاشی و معاشرتی لحاظ سے خاندان کے معاشرتی دباؤ سے آزاد ہو جاتا ہے تو اس وقت بیرونی ماحول سے متاثر ہو کر وہ اپنے مذہب اور مذہبی فرقہ میں تبدیلی لا سکتا ہے۔ اگر مذہبی تربیت پختہ ہوگی تو بعد میں یہ تغیر یا تبدیلی ممکن نہیں۔ نمبر 10، ترسیل ثقافت۔ خاندان کا ایک اہم وظیفہ یہ بھی ہے کہ وہ ثقافت کو ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچاتا ہے۔ ثقافت کی یہ ترسیل بچوں میں ترتیب کے ذریعے وجود میں آتی ہے۔ اس ترسیل میں 2 عوامل کار فرما ہوتے ہیں۔ نمبر 1، سیکھنا، لرننگ۔ نمبر 2، سماجی تغیر یعنی سوشل چینج۔ تربیت کے ذریعے بچہ ثقافتی معاملات سیکھتا ہے اور پھر اپنی معاشرتی زندگی ان معاملات کے مطابق ڈھال کر اپنی اور دیگر افراد کی زندگی میں سماجی تغیر لاتا ہے۔ ترسیل، تربیت اور سماجی تغیر تینوں مراحل ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں، جڑے ہوئے ہیں یا منظم ہیں، جو ثقافت کے اہم عناصر ہیں۔ یہ تھے خاندان کے وظائف جو ابھی آپ نے پڑھے ہیں۔ سب سے پہلے حیاتیاتی وظائف پہ بات کی، انفرادی دلچسپی کا تحفظ، خودی کی پیدائش، تربیت۔ نمبر 5 پہ تعلیمی وظائف، 6 حفاظتی وظائف، 7 پہ تفریحی وظائف، نمبر 8 معاشی وظائف، نمبر 9 مذہبی وظائف، نمبر 10 ترسیل ثقافت۔ آگے ہم پڑھیں گے خاندان میں تغیرات۔ خاندان نہایت تیزی کے ساتھ سماجی تغیرات یا تبدیلی قبول کر رہا ہے، اور اسی طرح اس کی ساخت اور وظائف میں بھی بہت سی تبدیلیاں آنے کا امکان ہے۔ ان تبدیلیوں سے خاندان کی شکل حدوال بدل جائے گی۔ ظاہر ہے اس کے وظائف بھی بدل جائیں گے، اور ان تبدیلیوں کا اثر یہ ہوگا کہ فرد کی تربیت پر بھی اثر پڑے گا۔ کل کا فرد آج کے فرد سے شخصی لحاظ سے مختلف ہوگا۔ یہ سب تغیرات معاشرے کی عام زندگی میں جھلکتے نظر آئیں گے، اور ان سے دوسرے ادارے بھی متاثر ہوں گے۔ ان خانگی تبدیلیوں کی ذمہ داری مندرجہ ذیل عناصر پر ہے۔ نمبر 1، معاشرے میں جدید دور کی صنعتی و حرفی تعلیم و ترقی کی اشاعت۔ نمبر 2، معاشی اداروں اور ان کے وظائف میں اضافہ۔ نمبر 3، تعلیمی ترقی
اور اس کی اشاعت۔ نمبر 4 شہر بندی اور شہری آبادی میں اضافہ اور ترقی۔ معاشی اداروں کے وظائف میں آمد و رفت اور مواصلات کے اداروں نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے اہم کردار ادا کیا ہے معاشی اداروں کے وظائف میں آمد و رفت اور مواصلات کے اداروں نے۔ صنعتی لحاظ سے تعلیمی اور شہری ترقی وہ عوامل ہیں جنہوں نے خاندان کو نہایت شدت کے ساتھ متاثر کیا ہے۔ پاکستانی خاندان میں تغیرات، چینجز ان پاکستانی فیملیز۔ سب سے پہلے ہے ہمارے پاس سادہ خاندان۔ خاندان کی قدیمی ساخت جو مشترکہ نوعیت کی تھی، انفرادی آزادی کی وجہ سے انتشار کا شکار ہوئی اور یہ سادہ خاندانوں میں تقسیم ہو گیا۔ اجتماعی پابندی کا خاتمہ۔ سادہ خاندان کے ساتھ جمہوری طرز کی ہونے کی وجہ سے اجتماعی پابندی قبول نہیں کرتی، اس لیے خاندان کی جانب سے آنے والا معاشرتی دباؤ فرد قبول نہیں کرتا اور وہ اپنی ضروریات کی تسکین کے لیے دوسرے اداروں کی جانب رجوع کرتا ہے۔ نمبر 3 بزرگوں کے احترام میں کمی۔ مشترکہ خاندان کی حاکمیت کا خاتمہ ہو کر، یعنی یہ سلسلہ ٹوٹ کر بزرگوں کا احترام اور جذباتی محبت ختم ہو گئی ہے۔ ثقافت کے مادی پہلو پر زور دیا جاتا ہے۔ نمبر 4 قدیم روایات کا خاتمہ۔ خاندان کی قدیم روایات و اقدار تبدیل ہو گئیں اور ان کی جگہ جدید انداز زندگی نے لے لی ہے۔ نمبر 5 معاشرتی تبدیلی۔ معاشرتی تغیرات کو سادہ خاندان نے قبول کر لیا ہے۔ معاشرتی تغیر اور ترقی کے نئے پروگرام اور منصوبے اسی خاندان میں تیزی سے مقبول ہونے لگے ہیں۔ نمبر 6 معاشی خود کفالت۔ مشترکہ خاندان میں بہت سے افراد بے روزگاری اور بیکاری کی وجہ سے کمانے والے افراد پر بوجھ بنے رہتے ہیں، جو کہ اب اس میں افراد پر کام کرنے کا دباؤ زیادہ ہے اور فرد کچھ نہ کچھ کرنے کی جستجو میں ہے۔ نمبر 7 پہ وظائف کی منتقلی۔ سادہ خاندان اپنے وظائف میں مصروفیت کی وجہ سے بہت سے وظائف دوسرے معاشرتی اداروں کی جانب منتقل کر چکا ہے، جن میں معاشی وظائف پیش ہیں۔ معاشی لحاظ سے خود کفیل ہونے کے لیے، فنی، کاروباری یا غیر فنی صلاحیت حاصل کرنے کے لیے فرد معاشی اداروں میں تربیت حاصل کرتا ہے۔ نمبر 8 تعلیم و تربیت میں کمی۔ سادہ خاندان نے تعلیمی اداروں، سکول و کالج وغیرہ کی جانب منتقل کر دیا ہے۔ والدین بچوں کو اسکول بھیج کر یہ کافی سمجھ لیتے ہیں کہ بچے کی تعلیمی تربیت اساتذہ کا کام ہے، جبکہ اساتذہ تعلیم و تربیت کی بیشتر امیدیں بچوں کے والدین سے وابستہ کرتے ہیں، اور اسی طرح تعلیم و تربیت تسلی بخش نہیں رہی اور تعلیم اداروں میں طلبہ بے چین رہتے ہیں، جو ان کی گھریلو بے چینی کی نشاندہی کرتی ہے۔ نمبر 9 مذہبی تعلیم و تربیت کا فقدان۔ مذہبی اقدار کی تربیت بھی والدین پوری طرح نہیں کر سکے اور اسے مذہبی علماء، مذہبی تعلیم اور مساجد کا یہ فرض سمجھ کر نامکمل چھوڑ دیا، لیکن مذہبی ادارے اپنے وظائف میں پہلے ہی بدل ہو چکے ہیں کیونکہ عوام ان کے مسائل کی جانب توجہ نہیں دیتے، نیز بیرونی ماحول بچوں اور مذہبی تعلیم کے درمیان حائل ہو کر انہیں بیرونی ماحول کی رنگینیوں کی جانب کھینچتا ہے، جو قدیم طرز تعلیم کے درمیان حائل ہو کر انہیں بیرونی مذہبی تعلیم میں معاشی مفاد کا اظہار نہ ہونا بھی بچوں میں بیزاری کا سبب بنا ہے۔ نمبر 10
تفریحی ضروریات میں ناکامی. خاندان تفریحی ضروریات کی تسکین مہیا کرنے میں اکثر ناکام رہا ہے. کیونکہ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ جدید تفریحات کے عوامی ادارے ان ضروریات کو پورا کرتے ہیں اور فرد خاندان سے اس لحاظ سے بھی تعلق گھٹا چکا ہے. یہ تھی پاکستانی خاندان میں تغیرات یعنی چینجز ان پاکستانی فیملی. سب سے پہلے بات کی ہم نے سادہ خاندان. خاندان کی ساخت قدیمی ہے جو مشترکہ نوعیت کی تھی، انفرادی آزادی کی وجہ سے انتشار کا شکار ہوئی اور یہ سادہ خاندانوں میں تقسیم ہو گیا. نمبر سیکنڈ پہ اجتماعی پابندی کا خاتمہ. سادہ خاندان کے ساتھ جمہوری طرز کی ہونے کی وجہ سے اجتماعی پابندی قبول نہیں کرتی، اس لیے خاندان کی جانب سے آنے والا معاشرتی دباؤ فرد قبول ہی نہیں کرتا اور وہ اپنی ضروریات کی تسکین کے لیے دوسری اداروں کی جانب رجوع کرتا ہے یا دوسرے اداروں کی طرف جاتا ہے. نمبر 3 پہ بات کی ہے بزرگوں کے احترام میں کمی. مشترکہ خاندان کی حتمیت کا خاتمہ ہو کر بزرگوں کا احترام اور جذباتی محبت بھی ختم ہو گئی ہے. ثقافت کے مادی پہلو پر زور دیا جاتا ہے. نمبر 4 پہ بات کی ہے قدیم روایات کا خاتمہ. خاندان کی قدیم روایات اور اقدار تبدیل ہو گئیں اور ان کی جگہ جدید انداز زندگی نے لے لی. نمبر 5 پہ معاشرتی تبدیلی. معاشرتی تغیرات کو سادہ خاندان نے قبول کر لیا. معاشرتی تبدیلی اور ترقی کے نئے منصوبے اور پروگرام اسی خاندان میں تیزی سے مقبول ہونے لگے ہیں. نمبر 6 پہ بات کی ہے جی معاشی خود کفالت. مشترکہ خاندان میں بہت سے افراد بے روزگاری اور بیکاری کی وجہ سے کمانے والے افراد پر بوجھ بن جاتے ہیں، جو کہ اب اس میں افراد پر کام کرنے کا دباؤ زیادہ ہے اور فرد کچھ نہ کچھ کرنے کی جستجو یا لگن میں مگن رہتا ہے. نمبر 7 وظائف کی منتقلی. سادہ خاندان اپنے وظائف میں مصروفیت کی وجہ سے بہت سے وظائف دوسرے معاشرتی اداروں کی جانب منتقل کر چکا ہے جن میں معاشی وظائف پیش ہیں. معاشی لحاظ سے خود کفیل ہونے کے لیے فنی، کاروباری یا غیر فنی صلاحیت حاصل کرنے کے لیے فنی فرد معاشی اداروں میں تربیت حاصل کرتا ہے. نمبر 8 تعلیم و تربیت میں کمی. سادہ خاندان نے تعلیم و تربیت جو ہے تعلیمی اداروں اسکول کالج وغیرہ کی جانب منتقل کر دیا ہے. والدین بچوں کو اسکول بھیج کر یہ کافی سمجھ لیتے ہیں کہ بچے کی تعلیمی تربیت اساتذہ کا کام ہے، جبکہ اساتذہ کرام تعلیم و تربیت کی بیشتر امیدیں بچوں کے والدین سے وابستہ کرتے ہیں. اسی طریقے سے یہ جو تعلیم و تربیت کا پروسیس ہے تسلی بخش نہیں رہا اور تعلیمی اداروں میں طلبہ بے چین رہتے ہیں جو ان کی گھریلو بے چینی کی نشاندہی کرتی ہے. نمبر 9 پہ مذہبی تعلیم و تربیت کا فقدان. مذہبی اقدار کی تربیت بھی والدین پوری طرح نہیں کر سکتے اور اسے مذہبی علماء مذہبی تعلیم اور مساجد کا یہ فرض سمجھ کر نامکمل چھوڑ دیا، لیکن مذہبی ادارے اپنے وظائف پہلے ہی بدل چکے ہیں. چونکہ عوام ان کے مسائل کی جانب توجہ نہیں دیتے، نیز بیرونی ماحول بچوں اور مذہبی تعلیم کے درمیان حائل ہو کر انہیں بیرونی ماحول کی رنگینیوں کی جانب کھینچتا ہے، جو قدیم طرز تعلیم کے درمیان حائل ہو کر انہیں بیرونی و مذہبی تعلیم میں معاشی مواد کے اظہار نہ ہونا بھی بچوں میں بیزاری کا سبب بنا ہے. نمبر 10 تفریحی ضروریات میں ناکامی. خاندان تفریحی ضروریات کی تسکین مہیا کرنے میں اکثر ناکام رہا ہے کیونکہ جدید تفریحات کے عوامی ادارے ان ضروریات کو پورا کرتے ہیں اور فرد خاندان سے اسی لحاظ سے بھی تعلق گھٹا چکا ہے، کام کر چکا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ٹاپک ہے خاندان میں تغیر کے معاشرتی اثرات، سوشل امپیکٹ آف چینجز ان فیملی. ان خاندانی تغیر کے معاشرتی اثرات حسب ذیل ہیں. دوسروں پر انحصار. فرد خاندان سے اپنا معاشرتی تعلق کم کر چکا ہے اور اپنی معاشرتی ضروریات کی تسکین اور اپنے ساتھیوں کے گروہ میں، رشتہ داروں میں، محلہ داروں میں اور افقاکاروں میں کرتا ہے. نمبر 2 بے راہ روی. بعض اوقات فرد خاندان سے بیزار ہو کر خلاف معمول، خلاف توقع گروہ میں اپنا مقام حاصل کر لیتا ہے اور بہت جلد غیر معاشرتی افعال میں ملوث ہو جاتا ہے.
یہ ابتدائی بے-راروی اسے بڑی عمر میں مجرم بنا دیتی ہے۔ نمبر 3، بیرونی تفریحات سے لگاؤ۔ بیرونی تفریحات یعنی کمپیوٹر، سینما، تماشا، نمائش، چڑیا گھر، عجائب گھر وغیرہ نے فرد کو اپنی جانب بہت راغب کیا ہے، جس سے اس کی معاشرتی زندگی تبدیل ہوئی ہے۔ اس کے خیال، عادات اور جذبات بدلے ہیں، اور اسی طرح اس کی شخصیت بھی تبدیل ہو چکی ہے۔ نمبر 4، جذباتی بے چینی۔ فرد کی خاندان بنیادی ضروریات کی تسکین نہ ہونے سے اس میں جذباتی بے چینی پیدا ہوئی۔ یہ پریشانی ان اداروں میں اجتماعی کردار کی شکل میں ظاہر ہوئی جن میں فرد اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ وہ جس تعلیمی ادارے، کارخانے، کاروبار یا کسی فرم میں کام کرتا ہے، اس میں اپنی بے چینی کا اظہار اجتماعی کردار یعنی کولیکٹیو بیہیویئر، ہڑتال وغیرہ سے کرتا ہے۔ افراد کی یہ بے اطمینانی جو اجتماعی کردار کی شکل میں نمودار ہوئی ہے، خاندان کے وظائف کار کی بنا پر ہے، جو صنعتی ترقی کی وجہ سے عمل میں آتی ہے۔ نمبر 5، سیاسی اثرات۔ خاندان کا اپنے وظائف میں ناکام ہونا یا وظائف کو دوسرے اداروں کی طرف منتقل کرنے سے دوسرے اداروں میں زبردست ہیجان اور بے چینی پیدا ہوئی ہے، جو حکومتوں میں سیاسی رد و بدل کا سبب بنتا رہا ہے یا وجہ بنتا رہا ہے۔ تعلیمی اداروں کے طلباء، کارخانوں کے مزدور، سرکاری اور نیم سرکاری اداروں کے ملازمین نے ہڑتال کے ذریعے بہت سے ممالک میں گئی حکومتوں کو ناکام کر دیا اور نئے سیاسی نظام کو برسر اقتدار لے آئے، جو ان عوام کا مقبول نظام تھا، جس سے ان کی معاشرتی زندگی میں نمایاں تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ یہ تھی خاندان میں تغیر کے معاشرتی اثرات، یعنی سوشل امپیکٹ آف چینجز ان فیملیز۔ اس کے 5 پوائنٹس پڑھے ہیں ہم نے۔ سب سے پہلے دوسروں پر انحصار، کہ فرد خاندان سے اپنا معاشرتی تعلق کم کر چکا ہے، اپنی معاشرتی ضروریات کی تسکین اپنے ساتھیوں کے گروہ میں، رشتہ داروں میں، محلے داروں میں اور فقہ کاروں میں کرتا ہے۔ نمبر 2 پہ بات کی بے-راروی۔ بعض اوقات خاندان جو فرد ہے خاندان کا بیزار ہو کر خلاف معمول، خلاف توقع گروہ میں اپنا مقام حاصل کر لیتا ہے، گیدرنگ اور بہت جلد غیر معاشرتی افعال میں ملوث ہو جاتا ہے۔ یہ ابتدائی بے-راروی کی مثال ہے اور اسے بڑی عمر میں مجرم بنا دیتی ہے۔ نمبر 3 پہ بیرونی تفریحات سے لگاؤ۔ بیرونی تفریحات یعنی کمپیوٹر، سینما، تماشا، نمائش، چڑیا گھر، عجائب گھر وغیرہ نے فرد کو اپنی جانب بہت راغب کیا ہے، متاثر کیا ہے، جس سے اس کی معاشرتی زندگی تبدیل ہوئی ہے۔ اس کے خیال، عادات اور جذبات تبدیل ہوئے ہیں، اسی طرح اس کی شخصیت بھی تبدیل ہو چکی ہے۔ نمبر 4 پہ بات ہوئی ہے جذباتی بے چینی۔ فرد کی خاندان بنیادی ضروریات کی تسکین نہ ہونے سے اس میں جذباتی بے چینی پیدا ہوئی ہے، یعنی ہیجانی کیفیت پیدا ہوئی ہے۔ یہ پریشانی ان اداروں میں اجتماعی کردار کی شکل میں ظاہر ہوئی جن میں فرد اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ وہ جس تعلیمی ادارے، کارخانے، کاروبار یا کسی فرم میں کام کرتا ہے، اس میں اپنی بے چینی کا اظہار اجتماعی کردار، کولیکٹیو بیہیویئر یا ہڑتال وغیرہ سے کرتا ہے۔ افراد کی یہ بے اطمینانی اور اجتماعی کردار کی شکل میں نمودار ہوئی ہے، خاندان کے وظائف کار کی بنا پر ہی ہے، جو صنعتی ترقی کی وجہ سے عمل میں آتی ہے۔ نمبر 5 پہ بات ہوئی ہے سیاسی اثرات۔ خاندان کا اپنے وظائف میں ناکام ہونا یا وظائف کو دوسرے اداروں کی طرف منتقل کرنے سے دوسرے اداروں میں زبردست ہیجانی اور بے چینی پیدا ہوئی، جو حکومتوں میں سیاسی رد و بدل کا سبب بنتا رہا ہے۔ تعلیمی اداروں کے طلباء، کارخانوں کے مزدور، سرکاری، نیم سرکاری اداروں کے ملازمین نے ہڑتال کے ذریعے بہت سے ممالک میں گئی حکومتوں کو ناکام کر دیا ہے اور نئے سیاسی نظام کو اقتدار لے کے آئے،
جو ان عوام کا مقبول نظام تھا جس سے ان کی معاشرتی زندگی میں نمایاں تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آج کا آپ کا یہ جو آج کا لیکچر تھا یہ سارا آپ نے لکھنا ہے اسائنمنٹ کی صورت میں۔ اقتدار کے لحاظ سے خاندان کی اقسام، خاندان کی ساختی لحاظ سے اقسام، رہائش کے لحاظ سے خاندان کی قسمیں، سلسلہ نسب کے لحاظ سے خاندان کی اقسام، خاندان کے وظائف، خاندان میں تغیرات، پاکستانی خاندان میں تغیرات، خاندان میں تغیر کے معاشرتی اثرات۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔